बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब क्यों नाकाम हुए, दिल से क्यों उतरे, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सी वजूहात में से एक बुनियादी वजह आपके साथ शेयर की और फिर इमरान खान साहब का तर्ज अमल जिस वजह से वो गए, और इमरान खान साहब के दिल के उतरने के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी की जगह बनी, लेकिन ये जगह मिलने तक, वापस आने तक अभी बड़े मराहल बाकी हैं। इन मराहल की तकमील के दौरान नवाज शरीफ साहब का एक मुतालबा, जो एक तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश थी, वो उसको अगर हम कहें कि वो वापस ले लेना, क्या ये इस बात का ऐलान है या इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान कोई खटपट पैदा हो गई है? तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरत ये है कि मोटी सी एक बात कि नवाज शरीफ के अलावा चॉइस क्या है पाकिस्तान की सरकार के पास, पाकिस्तान की रियासत, रियासती इदारों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अगर खुल के बात करें तो, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस क्या है। मेरी एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत के साथ 17 जुलाई को ऑलमोस्ट यही तारीख बनती है, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। बड़ी अहम शख्सियत, वो जो फैसला साज होते हैं उनमें से एक। तो उन्होंने कहा, उस वक़्त बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी हमें ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये तोहफ़ा आप लेके आए थे, अब आप इसी को समेटें। तो ये उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हुए मतलब कह लें कि वो यूँ लगता था कि जिस तरह दिल से तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत मेहनती हैं, ये है वो है, लेकिन बयानिया तो नवाज शरीफ साहब ने क्रिएट करना था। उन्होंने किया हुआ था कि ये जो तोहफ़ा है ये आपका है, ये आप ही समेटें। तो वो कहते थे कि इस तरह नहीं होता, जब घर को आग लगी हो तो फिर ये नहीं होता कि फ़लाँ बुझाए फ़लाँ बुझाए। और फिर उन्होंने बातें करते करते इस नतीजे पे पहुँचे। वो कहते हैं कि देखें कि ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमारी तो लड़ाई कोई नहीं है, किनकी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तो इमरान खान के साथ लड़ाई कोई नहीं, वो तो पीछे पीछे फिर रहा है कि सुलह कर लो। अगर हम सुलह कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बकौल के हम के अकेले ही निपटें, हमने आपके साथ हाथ नहीं डलवाना, हमने आपको कोई हेल्प नहीं करनी, तो फिर हमारी कौन सी वेलने में बाँ हुई है? हमारे साथ तो उनका कोई फड्डा नहीं है, हम उनके साथ कर लेते हैं सुलह। सुलह करने के बाद जो है वो इमरान खान साहब आ जाते हैं इक़्तिदार में। जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो तो फिर बाद की बात है कि लोगों को समझ लगेगी कि यार कि ये बहुत ही नालायक आदमी है, जो हमने थोड़ा अरसा पहले समझ लिया था। मुल्क जो है वो ज़्यादा बर्बाद होगा, और इमरान खान साहब ने कुछ जो इंतकामी कार्रवाई करनी है वो आके जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ नहीं करनी, या जनरल नदीम अंजुम के ख़िलाफ़, या किसी और जर्नैल के ख़िलाफ़ नहीं करनी, ना किसी जज के ख़िलाफ़ करनी है। उन्होंने तो आके एक बयानिया बनाना है कि जी कि पाकिस्तान का असल मसला जो है वो करप्शन है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और ये करप्ट लोग हैं। आपने देखा ये 15-16 महीने आके इन्होंने हुकूमत की और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। तो लिहाजा इनको पकड़ें, इनको खिलाफ ट्रायल करें, और अब कानून भी तब्दील करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, कानून आइन में तरमीम करेंगे, और लोगों को वो चीन मॉडल के ऊपर सजाएं सुनाएंगे यूं यूं करके कि बस जो नापसंद है जनाब उसको फाइल लगा दें। फिर खान जो कि हैं वो खान साहब जिन्हें जो करना है सो करना है। नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, ये उनका बयानिया था या ये उनका एक इस्तदलाल था। लेकिन अगर हम ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचें तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस हैं? नहीं है, ये बात तय है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी जो वापसी है या फिर जो कुछ बातें कर रहे हैं, ये बातें हैं दो। एक कि नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि हालातों वाक़यात इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि अब इमरान खान साहब की नालायकी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। जिन्होंने उठाना था वो ऐसे तक रच गए, नक्को नक जिसको हम कहते हैं ना, वो आ गए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के पास दूसरी चॉइस क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? या मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी पंजाब में वो लेवल ही नहीं है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चॉइस होते तो फिर IPP ना बनती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आप फिल वक्त आउट कर दें कि ये सिंध से आगे इसका अब मज़ीद किरदार अगर होगा कहीं पे तो फिर वो किसी इत्तेहादी हुकूमत में वफाक में होगा, अदरवाइज़ नहीं।
کیا آئی پی پی کر سکتی ہے؟ آئی پی پی کی جو بنت ہے، آئی پی پی کی جو اٹھان ہے وہ، اور اس کی عوام کے اندر کتنی کی جڑیں مضبوط ہیں یا گہری ہیں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ گھوڑا ہے ہی نہیں جس کے اوپر کوئی شرط لگائی جا سکے. اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ وفاق میں حکومت کر لے. پنجاب میں پتہ نہیں کس طرح کر کے علیم خان صاحب اپنا راستہ بنائیں گے، لیکن وہ بھی بڑا مشکل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے. تو پھر کون بنتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک خاص قسم کا ووٹ ہے، اس سے زیادہ تو ہے کوئی نہیں. پاکستان تحریک انصاف یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان تحریک انصاف پاپولر ہوگی جو بھی ہوگا، اور وہ پاپولر اگر ہے تو بائی ڈیفالٹ ہے. اور اس کا اندازہ میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا ہیں، یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہ کہیں، آپ پاکستان کی فوج کہہ لیں، بحیثیت ادارہ جنہوں نے یہ ادارہ چلانا ہے انہوں نے بھگتا ہے. سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی نالائکی سے اگر کوئی ادارہ افیکٹ ہوا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. سر 1800 ارب روپے کے اخراجات ہیں اور آمدن ہے پاکستان کی 900 ارب. اب یہ باقی کا 900 ارب عمران خان صاحب نہ لا سکے تھے، نہ لا سکتے ہیں، نہ ارینج کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی فنڈامنٹل تبدیلیاں کی. ناکام ہوئے، بری طرح سے ناکام ہوئے. اور ان کو باجوہ صاحب یاد کیجئے کہا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب اس کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اپنے انداز میں. وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ کرپشن ختم کرو، تو باجوہ صاحب کہتے تھے کرپشن کو چھوڑو، کم کرو. تو آپ کرپشن کو ختم کرنے کی آڑ میں یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. بیسیکلی تو جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو سسٹم ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا ہے. چین آپ کے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے گرو کیا، ساتھ ساتھ جو خرابیاں تھیں سسٹم کے اندر وہ ٹھیک کرتے گئے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے کرپشن ختم کریں گے اور پورے ملک کو بند کر دیں گے. ملک بند کر کے آپ کرپشن اگر ختم کریں گے تو اول تو وہ ہوگی نہیں. جب ملک ہی نہیں رہے گا تو کرپشن، مطلب یہ عجیب سی بات ہے جو عمران خان صاحب کو سمجھ اس لیے نہیں آتی تھی کیونکہ ان کو ملک چلانا نہیں آتا تھا، ان کو کام کرنا نہیں آتا تھا، نالائکی انتہا کی تھی. تو یہ نالائکی کا بوجھ پاکستان کی فوج نہیں اٹھا سکتی. شہباز شریف صاحب بڑی اچھی آپشن ہے. 15 ماہ انہوں نے چلا کے دیکھا ہے، بہت کمفرٹیبلی پاکستان کی ریاستی مشینری شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے، بڑا اچھا کام کرتی ہے. لیکن کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کی اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ اور پارٹی ہے نواز شریف کی، پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف کے نام کے اوپر پارٹی ہے، ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. شہباز شریف صاحب کو اگر کوئی شوق، اول تو ان کو شوق نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یار کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پھڈا ڈال کے میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا. نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اور اس مرتبہ نواز شریف صاحب کا استدلال بڑا دو ٹوک ہے، کلیئر ہے کہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تجربات کے اوپر تجربات کر کے دیکھے، لیکن آپ سے کام نہیں ہوتا، آپ سے یہ ملک نہیں چلتا. آپ کے جتنے فارمولے ہوتے ہیں وہ کاغذ کے اوپر تو بڑے خوبصورت حسین ہوتے ہیں، دلکش ہوتے ہیں، دل میں اتر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی ان پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہاسا نکل جاتا ہے. ہاسے والا لطیفہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، وہ چیل والا. میں نائٹ نہیں کرنا چاہتا کسی کو، تو یعنی کہ وہ کام نہیں ہو سکتے، آپ نہیں چلا سکتے ملک، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنی پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر، یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے، یہ لیڈر ہو گیا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کا قد چھوٹا کر دیں. لوگ نہیں مانتے. تو بالآخر نواز شریف صاحب کا مطالبے 2 ہیں بنیادی طور پر. ایک، جب وہ پاناما والا معاملہ تھا، وہ جو بھی آپ نے سسٹم چلایا تھا کیا تھا، اس کے اوپر ریاست جو ہے، ریاستی مشینری اس غلطی کا اعتراف کرے اور معذرت کرے. یہ مطالبہ کتنا مانا جا سکتا ہے کتنا نہیں مانا جا سکتا، یہ مطالبہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ایک بات. دوسری بات، نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ میں بنوں گا، چاہے ایک دن کے لیے بنوں. اصولی بات ہے، ایک دن کا میں مطلب کہ میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی، میں شاید بننا بھی چاہتا ہوں کہ نہیں بننا چاہتا، لیکن وزیر اعظم میں نے بننا ہے. اور وہ بات ہے علامتی.
اور وہ علامتی طور پر باور کروانا ہے کہ آپ نے مجھے نکالا تھا، قوم مجھے واپس لے کے آئی ہے چوتھی دفعہ. یہ بڑی بات ہے، سمبولکلی ہے، بڑی بات ہے. تو نواز شریف صاحب کے تو ارادے بھی یہ ہیں اور ان کا مقصد بھی یہ ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے وہ شہباز شریف صاحب کو ٹکٹ نہیں ملنی. ٹکٹ سے مراد یہ کہ اجازت نہیں ملنی کہ ہاں جی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی ٹھیک بنتی ہے تو لہٰذا میں آرام کرتا ہوں، آپ جا کے وزیر اعظم بن جائیے. یہ کام نہیں ہونا. تو لہٰذا حالات اور وقت نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو واحد مجبوری بنا دیا ہے شخص، اس کا نام نواز شریف ہے. اب آپ کان ادھر سے پکڑیں، کان ادھر سے پکڑیں. نواز شریف کے علاوہ اگر کوئی آپشن آپ کے پاس ہے تو بسم اللہ لے آئیں. تو ایک بات یہ باور یہ باور نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ نواز شریف صاحب جو یو ٹرن لے گئے ہیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی عزیز بھی، ان کے سمدھی اور ان کے کار خاص جناب اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کی خبر ہے جو انہوں نے لندن میں غالباً گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خلاف سازش کرنے والوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑا، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف سازش کرنے والے بے نقاب ہو گئے. کما پھر آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی جلدی بے نقاب ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نواز شریف انتقام نہیں لینا چاہتے. نواز شریف صاحب انتقام لیں یا ملک چلائیں، ہم نے تو ملک چلانا ہے، یعنی کہ یو ٹرن. اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو 2-3 اصول کی باتیں کرتے ہیں. پہلا اصول کہ آپ تجربے جو کرتے ہیں وہ تجربے آپ کے اوپر بھاری پڑتے ہیں، لوگ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یعنی کہ تیسری چوتھی دفعہ وزیر اعظم. دوسرا اصول کہ آپ نے جو پاناما والا چکر چلایا تھا اس کی آپ کو معذرت کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اگر یہ نہیں کرنا تو پھر یہ سزائیں جنہوں نے کیا ان کا احتساب. اب جو احتساب والی بات ہے وہ کچھ لوگوں کو قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے ریاستی سٹرکچر کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج کا بہرحال ایک کردار ہے، زمینی حقیقت ہے. تو اگر پاکستان کی ٹاپ براس جو پاکستان کی فوج ہے وہ اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتی بھی ہو کہ نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ یہ نہیں چاہے گی کہ نواز شریف صاحب اس کا ڈھنڈورا پیٹے، اسی ڈھنڈورے کے اوپر الیکشن لڑیں. ورنہ تو اندر سے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے لکھا ہے اپنے کالم میں. انہوں نے لکھا ہے کہ جی کہ سارے معاملات ٹھیک تھے اور جو باجوہ صاحب تھے وہ چل رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، یا اب تو خیر وہ اور پیرائے میں بات کرتے ہیں. بگڑی کہاں سے؟ بگڑی یہاں سے کہ وہ جو ڈان لیکس کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر فوج کو جو تھی وہ کچھ سمجھ رہی تھی. یعنی فوج ویسے تو کچھ نہیں سمجھ تھی، رحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، آپس کی بات ہے. رحیل شریف صاحب نے ایک ماحول بنایا اور آصف غفور صاحب پاکستان کے سینئر جرنلسٹوں کو بلا کے کہتے تھے جب جنرل باجوہ صاحب آگے تھے کہ یار اس سے جان چھڑائیں ہماری. اب اس کو انا کا مسئلہ بلا لیا نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب کے خلاف یہ سارا پروپیگیٹ کیا تھا رحیل شریف صاحب نے، ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی. ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو پراپرلی ٹھیک طریقے کے ساتھ ڈسپوز آف نہیں کر رہے، اور بوجھ پڑ رہا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر. انا ادارے کی انا، یوں کہہ لیں آپ، وقار، وہ مجروح ہو رہا ہے. تو اس پہ باجوہ صاحب کہتے تھے فوج کچھ اور سوچ رہی ہے، میں فوج کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ذریعے جناب عرفان صدیقی صاحب کو یہ والی بات بتائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ، یہ ان کا احتساب کا نعرہ لے کے کمفرٹیبل نہیں ہے. ٹاپ براس اگر سمجھتی بھی ہو کہ نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک کسی طرح ہی آگے بڑھے گا. لیکن ہاں وزیر اعظم جب بنیں گے، عدالتوں میں کیس چلیں گے، چیزیں ہوں گی تو ہوں گی، ویسے بھی تو پھر دیکھی جائے گی. دیکھیں چیزیں گریجولی آگے بڑھتی ہیں. نہیں چاہتے تھے نواز شریف صاحب جو ہے وہ احتساب کریں یا آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلائیں پرویز مشرف کے خلاف. عدالت کا فیصلہ تھا، کرنا پڑا. لیکن حالات اور وقت نے وہ وقت بھی دکھایا ہمیں کہ پاکستان کے اندر 9 سال بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا ایک آمر ڈکٹیٹر سر پاکستان عدالتی فیصلہ ختم ہونے کے باوجود واپس نہیں آ سکا زندہ. اور آئے بھی، جزد خاکی بھی آیا تو کیا آیا؟
کس طرح، مطلب یہ ایک حسرتناک انجام تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. یہ ہوتا ہے وقت کا فیصلہ، حالات ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو کل کو اگر حالات ڈکٹیٹ یہ کریں کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے ورنہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا، تو ٹھیک ہے، وہ تو حالات کی مجبوری ہوگی، وقت کا تقاضا ہوگا. لیکن وقت آنے سے پہلے نواز شریف صاحب نے رولا پاتا تھا تو کم خراب ہے. تو نواز شریف صاحب نے یو ٹرن لیا ہے یا حکمت کے ساتھ خاموشی اختیار کی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ ایک مجبوری اور ہے، اور وہ مجبوری ہے چین اور سعودی عرب کی. یہ مجبوری کیا ہے؟ ایم بی ایس کیا چاہتے ہیں؟ ایم بی ایس پاکستان میں کیا چاہتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں اس کے لیے پاکستان کے اندر نظام کیا ہو، سیٹ اپ کیا ہو، افراد کون سے ہوں، کس طرح چیزیں چلیں، یہ بھی نواز شریف صاحب کے فیور میں چیزیں جا رہی ہیں. تو نواز شریف صاحب کو کہنا کہ جی کہ وہ فارغ ہو گئے نا، میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہائی لیول کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں، ٹچ بٹنا دی جوڑی. نیچے لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. آنے والا وقت بتائے گا کہ ٹچ بٹنا دی جوڑی کیڑی ہے، اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کو تب سمجھ آئے گی تو وہ پھر تب کیا سوچیں گے، کیا کریں گے. آنے والے وقت کی باتیں ہیں، آنے والے وقت میں کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.